Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. PTI के लिए कहा जा रहा है इस वक्त जो सिचुएशन है, it's the last nail in the coffin. ताबूत का आखिरी कील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज जो सज़ाएं दी गई हैं ऐसी सज़ाएं हैं, सबको दी गई हैं। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में 167 सेंटेंसेस सुनाई गई हैं, 167 लोगों को सज़ाएं दी गई हैं। इसके अलावा हसास दारा हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। रुकन कौमी असम्बली MNA साहिबजादा हामिद रज़ा हो, फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी ऑन दी अदर हैंड बरी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की सज़ाएं हुई हैं उसके बाद PTI के अपने चेयरमैन गौहर खान भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब सिस्टम को लपेटने की तैयारी है। यकीनन अब इसका मतलब यही है कि PTI की जो गवर्नमेंट है KPK में, उसको भी बड़े खतरात लाहक हैं। और अब देखना यह है कि जब चैलेंज करेंगे इन फैसलों को गौहर खान साहब और उनकी लीगल टीम, देखते हैं फिर अदालतों से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि उमर अयूब साहब के बाद आज शिबली फराज ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा है। उनको शायद लग रहा है कि खत लिखने से कुछ उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की APC आज इस्लामाबाद में हुई है, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए गए हैं, उस पर भी बात होगी। साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील फाइनल कर ली है ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के हवाले से। इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत अवान साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेनेटर शहादत अवान फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे अच्छा कानून को और इस निज़ाम अदल को कौन समझ सकता है। अवान साहब, आज जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की, जो पूरा प्रोसेस था 2 साल तक तकरीबन हो चुके हैं 9 मई को, और उस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से सजाएं दी जा रही हैं? और आप समझते हैं कि अब जब इतनी बड़ी तादाद में PTI की लीडरशिप गिरफ्तार हो जाएगी तो क्या PTI बचेगी? आवान साहब। जतोई साहब, आपने जो बात की है, सबसे पहले तो हम इस बात के ऊपर आ जाएं कि ये केस क्या था, क्यों था और आज हुआ क्या है। तो ये बात तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि PTI ने 9 मई के दिन रेड लाइंस जो है वो क्रॉस की, उन्होंने उससे तजावज़ किया। अखलाकी और कानूनी तौर पे जिस तरीके से PTI ने इस मुल्क के शोधा की जो यादगारें थीं, जो अदारों की इमलाक थी, उनके साथ जो रवैया किया, और उसके बाद जिस हट धर्मी का मुजाहरा किया, कर देखें कि कभी आज तक बानी PTI जो है उसने इसके ऊपर माफ़ी माजरत कभी भी किसी तरीके से नहीं की और ट्रायल को फेस किया। तो ट्रायल तो लिंगर ऑन होती जा रही थी, ट्रायल थी, लेकिन ये यूँ समझ लें कि PTI के लिए बेहतर हुआ या PTI के ख़िलाफ़ बात गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक ज़मानत में गए और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में उनको जो डेडलाइन दे दी कि 8-10 अगस्त तक जो इनके ATC के जो केसेस हैं उनको जो है ख़त्म किया जाए, कंक्लूड किया जाए। तो यकीनी तौर पे मुकदमात के जो है यके बाद दीगरे फ़ैसले जो आने शुरू हो गए हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये लोग जो जिनको सज़ाएँ हुई हैं, कुछ तो वो हैं जो कि कस्टडी में हैं, कस्टडी में जो लोग हैं उनका अपील जो है कानूनी तौर पे हक़ है और वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपीलें दाखिल करेंगे, या सज़ा की साथ में सस्पेंशन के लिए भी वो लोग जा सकते हैं। और जो लोग जो हैं अदालत के सामने मौजूद नहीं थे या जो ये तवक्को कर रहे थे कि हमें सज़ा होनी है, क्योंकि यकीनन मुल्ज़िम को अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या किया है या अदालत का फ़ैसला क्या हो सकता है, तो उनके जो है मैं समझता हूँ वारंट जो हैं वो जारी हो जाएंगे। उनको अगर अपील में जाना है, अपनी सज़ा ख़त्म करवानी है, तो यकीनी तौर पर उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस सज़ा के नतीजे में 2 चीज़ें तो यकीनी तौर पे हो जाएंगी। एक तो जो सज़ा याफ्तगान हैं वो ECL पे चले जाएंगे, वो कहीं भाग नहीं सकेंगे, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, उनके ID कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं, उनके पासपोर्ट जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं। और उसके अलावा खाली यहाँ तक ये बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ कि आपको मालूम है कि जो भागने वाले लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी और कार्रवाई क्या हो सकती है। लेकिन यकीनी तौर पे जो सज़ा याफ्तगान हैं वो इस मुल्क के सिटीज़न हैं, कानून एक उनको हक़ देता है, वो अपनी अपीलें जो हैं वो फ़ाइल करेंगे, सज़ा की सस्पेंशन के लिए जाएंगे। लेकिन अब जो हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 63H है
وہ ایک پارلیمنٹرین کو سزا یافتہ ہونے پر اس کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چند لوگ جو کہ ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن کو 60 دن کے اندر جو ہے بائی الیکشن بھی کروانا ہے. تو اب پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب امتحان ان کے لیے شروع ہو چکا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اپنی قانونی جو بھی ان کے لیے ریلیف ہے اس کے لیے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ کریں گے. اس کے علاوہ بات یہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اس الیکشن سے بائیکاٹ کرے گی یا وہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرے گی. اس کے علاوہ یہ رہ گیا کہ آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں بھی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ یہ پارٹی آپ نے لیے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر کس کو اپوائنٹ کرتی ہیں، کیونکہ عمر ایوب صاحب کی جگہ بھی ان کو کوئی آدمی اپوائنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ منڈے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے. تو وہاں ان کے پاس میرے خیال میں تو اب ان کو ہے، لیکن ہم ایک کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاض فتحانہ صاحب، عامر ڈوگر صاحب یا کسی اور کو جس کو بھی وہ نامینیٹ کریں گے ان کا رائٹ ہے وہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے سینٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں، سینٹ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس جو ہے علی ظفر صاحب ہو گئے، سیف اللہ نیازی صاحب ہو گئے، یا کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک جو قانونی آئینی پروسیس ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا. باقی رہ گیا پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی. جس حلقے کے اندر الیکشن بائی الیکشن ہونا ہے اس الیکشن کو جو ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے ملک میں تیاریاں شروع ہو جائیں گی. لیکن اب دوسرا پہلو آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک اور قوم کی جو سائیکی ہے کہ اگر جائز ناجائز بھی کسی کو پولیٹیشین کو کوئی سزا ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں سمپتھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ عوام کی جو ہے ہمدردی چلی جاتی ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلا اپنا لاہ عمل اپنے لیے کیا تیار کرتی ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمپتھی ووٹ بڑھے گا پی ٹی آئی کا؟ نہیں، میں یہ کہ اس کو لازم نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر سمپتھی ووٹ بڑھے گا تو یہ بھی تو ایک اسٹیپ بھی تو لگ گئی ہے نا. کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیٹ جو ہے ایکٹ کیا ہے جس کے اوپر عدالت نے بھی ٹھپا لگا دیا. پہلے تو خالی جو ہے نا پروزیکیوشن کا ایک الزام تھا، دیکھیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا کیس نہیں ہے. تو پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ طیارے توڑے گئے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کور کمانڈر آفسز کے اوپر حملے کیے گئے. تو یہ تو وہ والی چیز ہے نا بھائی کہ اس میں تو یہ والا کیس تو نہیں ہے جی کہ آپ نے کسی کے اوپر کوئی انجانا الزام لگا دیا یا اس قسم کی کوئی بات کر دی. تو میرے خیال میں یہ ہے تو یہ تو پروزیکیوشن کو ہم تو پروزیکیوشن کا کیس دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ایویڈنسز ریکارڈ ہوئی ہیں، کل ججمنٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہماری کنٹری کی ہماری چند ایک ریڈ لائنز ہیں، ان کو کسی کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس سے کسی کو تجاوز جو ہے وہ نہیں کرنا. ویل سیڈ سر، ویل سیڈ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پوری قوم کو سمجھایا ہے. احمد اویس صاحب، آئی ہوپ یو کین ہیئر می سر. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. احمد اویس صاحب، میں کیا کہوں، میں یہ کہوں کہ تابوت میں آخری کیل، لاسٹ نیل ان دا کافن، یا میں کہوں پکچر ابھی باقی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہے، اس لیے باؤنس بیک ہوگا. یہ تابوت بھی ٹوٹ جائے گا. یہ وقت کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہوتی. قوموں کی زندگی میں چند ماہ، چند جو ہے ہفتے اور چند سالوں کی بات جو ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کی یہ مطلب اس کا یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ جی بس سرنڈر کر گئے سب اور ختم ہو گیا. یہ ڈیسپوٹزم کے آگے ایک فیئر کریٹ کیا جا رہا ہے ڈیسپوٹزم کا، اور اس فیئر کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہے کہ ناکردہ گناہوں کے اوپر ان لوگوں کو. اگر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ڈرامہ نہ ہوتا تو کیا پاکستانی قوم اس واقعہ کے 1 سال کے بعد 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالتی؟ ساری قوم نے ریجیکٹ کیا اس کو. خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد مٹی میں دبا دیا گیا، دفن کر دیا گیا. لیکن اٹھائی چل رہے ہیں. یہ بالکل وہی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں
جو اس وقت کے اس پاکستان میں کیا تھا اور کتنے بھیانک نتائج نکلے تھے اس کے، یہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں. گوہر خان کہہ رہے ہیں سر آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کہ کچھ لوگ سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. گرنڈا پور صاحب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی بڑے خطرے میں پڑ چکی ہے اس وقت. یہ سب کچھ دیکھیں نا اس وقت جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. وہ تو ہر چیز جو ہے طاقت کے بلبوتا کے اوپر، بندوق کی نالی سامنے اور وہ ہر ایک کو ہانکتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ٹائملی ہے. آپ ایک فیئر کریٹ کیا، فیئر کے ساتھ آپ نے اپنی بات منوا لی یا ایک تاثر دے دیا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنے عدالتیں ختم کر دی اور کہا کہ جو اب تو جو ہمارے منہ سے لفظ نکلے گا وہی قانون ہے. تو بادشاہتی نظام تو قوم جو ہے وہ تو عرصہ دراز سے آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں بھی وہ دفن ہو چکا ہے. اور بادشاہتی نظام کو کنٹمپرری ہسٹری کے اندر، نون ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے سخت کاری ضرب جو لگائی تھی تو وہ فارمیشن آف ریاست مدینہ پہ لگی تھی. بالکل ٹھیک. تو کیا آپ کی 5 اگست کی تحریک کھٹائی میں پڑ گئی یا پھر سمپتی ووٹ سے فائدہ اٹھانے کا پلان ہے سر؟ دیکھیے اس کے جس وقت آپ نے دیکھا کہ پہاڑی علاقے کے اندر جب پانی نکلتا ہے نا تو وہ جو جسے کہتے ہیں جوئے کوہستہ، وہ اپنا جو ندی جو پہاڑی راستے میں سے نکل رہی ہوتی ہے بارش پانی لے کر، وہ اپنا راستہ بناتی جاتی ہے تا وقت کہ وہ ایک کھلے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بحر بیکراں بن جاتی ہے. تو کچھ دن ہے، کچھ وقت ہے، ہم اپنا راستہ بنائیں گے. یہ پی ٹی آئی بنائے گی راستہ اپنا، یہ بنے گا. یہ قوم کے پیچھے ان کی کھڑی ہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ وقت بھی آ جائے گا، کوئی دیر نہیں لگتی ہے. ویسے بہتر نہیں آپ لوگ پوری جماعت مل کے جا کے سب کے سب ایک ساتھ اجتماعی طور پہ گرفتاری دے دیں؟ یہ اجتماعی گرفتاری کی کیفیت ہی ہے نا، اب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ اجتماعی گرفتاری ہے نا. کیا ہو جائے گا اس سے؟ وہ کرپشن کو جو قومی خزانے کو جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں وہ معاف ہو جائے گا. یہی قوم کھڑی ہوگی، یہی کٹہرے میں لے کے ان سب کو کھڑی ہوگی اور یہی آئین آئے گا دوبارہ اس وقت. یہی آرٹیکل 6 آئے گا اس وقت. کہاں تک بچ جائیں گے؟ ویسے دیکھیں احمد عویس صاحب، ابھی شہادت عوان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان معافی مانگ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. معافی نہیں مانگ رہے نا سر، وہ مانگ لے معافی. کس بات کی معافی مانگے؟ 9 مئی کے حملوں کی معافی. سر وہ آن ڈیوٹی کانسٹیبل نے سنا ان کو. کیا غلطی کی ہے جو معافی مانگے؟ آن ڈیوٹی کانسٹیبل نے ٹیبل کے نیچے چھپ کے سنا ہے زمان ٹاؤن میں. دیکھو اندازہ لگائیے کہ یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے قانون کا اور سسٹم کا. ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے ایک بندہ سن رہا ہے. چلیں یہ بتا دیں عمر ایوب کے بعد شبلی فراز نے بھی آج خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. آپ کو یحییٰ آفریدی صاحب سے بہت امیدیں ہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹروین کریں گے فار سم آڈ ریزن؟ دیکھیے یہ تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہے چیف جسٹس کو خط لکھ دینا، کیونکہ یہ تو جب جوڈیشری جو ہے آپ کو پتا اس کے بعد کیفیت کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو کہ خالق ہے اس کی مخلوق حکومت اس کے انگوٹھے کے نیچے ہے اور اس مخلوق حکومت کے انگوٹھے کے نیچے جوڈیشری ہے 26ویں ترمیم کے بعد. اس لیے ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو وہی ہے کہ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ قاصد کے آتے آتے خط قول لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. اس لیے ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا. یہ ایک فارمیلٹی ہے انہوں نے لکھ دی، لیکن اب نہ کوئی جج ہے نہ کوئی ہے، تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا اپنے اپنے عہدے کے حساب سے. ارباب صاحب اس وقت تحریک تحفظ آئین ایکٹیو چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بڑے خطرات ہیں. پی ٹی آئی کو آپ نے دیکھا ہے بڑی سزائیں مل چکی ہیں، تقریباً آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو سزائیں مل چکی ہیں. احتجاج ان کا یقیناً اس سے کمزور ہوگا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو سمپتھی ووٹ ملے گا. پاکستان میں جو نظام عدل ہے، جس طرح جرگا سسٹم بڑھتا جا رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ سر آنے والے وقت میں آپ کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ ارباب صاحب دیکھیے، جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو اس وقت جو سب سے متاثر ہے تو وہ ہمارا صوبہ ہے، کیونکہ ادھر تو آئے روز آپ دیکھیں تو ہمارے جو فوجی جوان ہے، جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہے، جو ہماری پولیس ہے،
جو عام شہری ہے تو تقریباً آئے روز 10-15 کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ باجوڑ کے جو واقعات ہے وہ سب کے سامنے ہے, جو تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو یعنی دیگر جو ہمارے جو مرج ایریاز ہے تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہوگا شاید, اور پوری قوم کو معلوم ہوگا کہ کل ایک عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائی تھی, جس میں ہم نے بھی شرکت کی امن کے حوالے سے, اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, JUI, تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور 23 اگست کو ایک امن واک ہو رہا ہے, یعنی امن ایک جلوس نکالا جائے گا جو کہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا. تو جب صوبائی حقوق کی بات ہوتی ہے, جب صوبے میں امن کی بات ہوتی ہے, جب صوبائی حقوق کی بات ہوتی ہے, تو اس وقت پھر تمام سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتی ہے. جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کی جو یہ امن واک ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے, اور اس میں ہم بھی جائیں گے ان کے ساتھ. لیکن اس میں صرف یہ ہوگا کہ سفید جھنڈے لے کر پوری تمام سیاسی تو اس نے نکلے گی اور اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرے گی. لیکن یہ احتجاج جو ہے تو یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے, یہ ایک امن مارچ ہے تاکہ جو قوتیں ہیں, جو کرتا درتا ہے, تو ان تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ عوام جو ہے تو وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور متحد ہو چکے ہیں. کیونکہ آج باجوڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تیرا میں ہو رہا ہے, اور یہ اس امن مارچ کے اندر PMLN ایکٹیولی شامل ہوگی, لیڈ کرے گی اس کو؟ بالکل جی, لیڈ کرے گی. کل PMLN کی جانب سے میں نے ہی وہ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی, اور ہم نے پارٹی قیادت کے مشورے کے بعد ہی باقاعدہ اس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. آج اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں APC کا انعقاد کیا گیا. APC سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ اس ملک میں عملاً آئین اس وقت معطل ہو چکا ہے. ہم حلفاً کہتے ہیں ملک توڑنا نہیں چاہتے, اس ملک میں ووٹ بیچے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ اسی تقریب کے اندر لیاقت بلوچ فرم جماعت اسلامی وہ فرماتے ہیں کہ سیاست, جمہوریت, پارلیمانی نظام اور عدلیہ کے دفن کرنے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں. میں آج تک 16 مختلف APCs میں جا چکا ہوں. باتیں بہت ہوتی ہیں, لکھا بہت کچھ جاتا ہے, عمل کسی چیز پہ نہیں ہوتا. آئین کی روح سے انحراف غیر جمہوری طاقتوں کو تقویت دیتا ہے. اسی تقریب کے اندر سینئر صحافی حامد میر صاحب کا کہنا تھا صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, آئین پر عمل ہونا چاہیے. حکومتیں بدل گئیں, حالات نہیں بدلے. یقیناً درست فرمایا انہوں نے. شہادت آوان صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان میں جو آئین ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی محنت سے اس آئین کو 73 میں تشکیل دیا تھا, آج جو تحریک تحفظ آئین چلائی جا رہی ہے, APC بلائی جا رہی ہیں, بہت سارے باتیں کی جا رہی ہیں, پابندیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ ہٹنی چاہیے, کیا یہ اپوزیشن کی سیاست اس کو کہیں, یا آپ کی نظر میں واقعی پاکستان کے آئین کو کوئی خطرہ ہے؟ شہادت آوان صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات جو تو صاحب میں یہ کہوں کہ پاکستان میں سیاست ہر پاکستانی کا حق ہے. سیاسی احتجاج اور اجتماع ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, اور اظہار خیال جو ہے اس کا اظہار کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. اور ہر شخص کا, اگر دو بھائی بھی ہیں جو توئی صاحب, آپ کی میری رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آئین پاکستان ایک وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ یونینیمسلی جو ہے جس کو پاس کیا گیا. 18ویں ترمیم وہ ہے جس کے اوپر اس ملک اور قوم کی رائے ہے, اور آئین پاکستان ہے جو ہمارے پاس جو ہے ایک پاکستان کے لیے ایک زیادہ اہمیت کی چیز ہے, جس کی وجہ سے ہماری فیڈریشن کھڑی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ستون آپس میں متحد ہیں. اگر پارلیمنٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ جو دوست میرے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ابھی آپ دور کیوں جاتے ہیں, آئین پاکستان نہ ہوتا تو آج سے چند دن پہلے جو KP میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا, کیا آئین پاکستان جو ہے اس کی روح کے تحت نہیں ہوا؟ اس میں میرے انہی دوستوں نے کیا اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ اور 2 منٹ پہلے جو ہے میرے مہربان دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں جو ہے ووٹ بک رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ بکنے کا سب سے زیادہ خطرہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا تھا
جو کہ جو ہے چوروں ڈاکوؤں جن کو ان کو کہتے تھے، ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کر انہوں نے مشترکہ طور پہ جو ہے سیٹوں کا بھی انہوں نے تصفیہ صرف اس بنیاد پہ کر لیا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہماری پارٹی کے اندر چونکہ فارورڈ بلاک نہ بن جائے، ہمارے ووٹ نہ بک جائیں. تو میں کہتا ہوں دیکھیں اپنی جو کمزوری ہے، میں کہتا ہوں پریکٹیکل طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور سیاست مضبوط تبھی ہوگی جب ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. تو میری تمام دوستوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے ٹیبل ٹاکس کریں، پارلیمنٹ کے اندر آ کے آئین پاکستان میں اگر کہیں کمزوری نظر آتی ہے آپ اس کو مضبوط کریں. اور اس کے علاوہ بات یہ کہ باتیں جو ہیں عدالتیں احتجاج سے نہیں چلتی، آئین پاکستان میں امینڈمنٹ احتجاج سے نہیں ہوتی. ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، ہمیں اپنے پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہ گیا الیکشنز کا چکر، تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ الیکشن جو ہے کہیں پر بھی ہوتے ہیں، خالی پاکستان کی بات نہیں، آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، مطلب آپ ٹرمپ کے الیکشن کو لے لیں، بہت سے ممالک میں دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے الیکشن کو کوئی جو ہے وہ دل سے تسلیم نہیں کرتا. باقی رہ گیا اگلے الیکشن کی آپ تیاری کریں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سلطان سکندر راجہ صاحب، انہی کے ہمارے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر بنائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے ہماری ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں، جو آپ کی حکومت کے دیے ہوئے ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں. یہ بات دیکھیں آئین پاکستان ایکسٹینشن پہ نہیں چل رہے. دیکھیں گزارش نہیں آئین پاکستان نے جو فارمولہ طے کیا ہوا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے اپوزیشن کو لیٹر لکھا عمر ایوب صاحب کو کہ آئیں بیٹھیں سجیشن دیں، نام آپ دیں اور اس کے بعد آ کے جو دوسرا جو ہے اس کو اپوائنٹ کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ہم بالکل خالی عہدہ چھوڑ دیں اور بولیں جی کہ وہ ٹائم ٹرن. یہ تو آئین پاکستان آوان صاحب اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں، جب تک ان کا متبادل جتوئی صاحب میں کہتا ہوں جب تک سر جو حامد میر کی سٹیٹمنٹ ہے نا سر کہ حکومتیں بدل گئی حالات نہیں بدلے، اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ کر دیں سر. حامد میر صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. حامد میر صاحب جو ہے ملک اور قوم کا ایک سوچ راہ متعین کرنے والے دوست ہیں. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو ان کی سوچ ہے اس پر پورا اترنے کے لیے ہمیں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور بار بار انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے تو بہترین قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے، ملک کے حالات بدلی ہوں گے. اور میں کہتا ہوں نوجوان نسل آ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی، جو کہ اس وقت حالات نے جو ثابت کیا ہے کہ حامد میر صاحب کی سوچ کے مطابق مجھ سے پوچھیں تو میں اپنی سوچ یہ کہتا ہوں کہ جس وقت ان کرائسس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو رول پلے کیا، جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے سابقہ ایکسپیرینس سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان کا جس طریقے سے رہنمائی کی، جس طریقے سے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر کے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا، اور جس طریقے سے آپ نے جو سابقہ ہمارا جو حریف ہے اس کے موقف کو جس طریقے سے شکست دی، میں سمجھتا ہوں جس دن اس قسم کے لیڈران پاکستان کو لیڈ کریں گے تو حامد میر صاحب کی جو سوچ ہے اس پر یہ ملک و پاکستان پورا اترے گا. آمین. احمد اویس صاحب، یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اے پی سی کے اندر، کیا ضرورت پڑ رہی ہے اے پی سیز کی؟ اور جو یہ باتیں ہیں کیا آپ بھی ان سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے بہت قریبی ہیں، تقریباً ایک ہی بیانیہ ہے دونوں کا. دیکھیے بات سنیں، اس وقت کس پارٹی لائن سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، اور بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہوں سر. پریکٹیکلی اپنی آنکھوں کو سامنے رکھیے جو حالات دیکھ رہی ہیں اور اپنے ذہن کو استعمال کریں. ہم پاکستان میں پریکٹیکلی آئین کی حکومت ختم ہو چکی ہے. آئین کی حکومت ختم نہ ہوئی ہوتی تو وہ آئین جس میں ایک کاما یا فل سٹاپ بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی آف 2 ہاؤسز چاہیے، وہ اس آئین میں جو ٹائم دیا ہوا تھا انتخاب کرانے کا 90 دن کا، وہ 1 سال آگے کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے مل کے، اور عدالت کچھ نہیں، بے بس کر دیا عدالت کو. آپ بتائیے کہ وہ عدالت وہ آئین کہاں کا رہ گیا؟ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب 26ویں ترمیم ہوئی تو چاروں صوبوں نے مل کے آئین بنایا تھا، اسی لیے سینٹ میں برابر کی نشستیں ہیں تمام کی.
تاکہ ایکوالٹی ہو, چھوٹے صوبے کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ کے پی کے سینٹ کے ممبران الیکٹ ہی ابھی نہیں ہوئے تھے اور 26ویں ترمیم کر لی گئی. یعنی ایک صوبے کو مائنس کر کے آپ نے ترمیم کر لی. کیا وہ جائز ہے؟ غیر آئینی ہے. اور پھر اس کے بعد جب پٹیشنیں دائر ہوئیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے, وہ آج تک نہیں لگائی جا رہی. تو رول آف لا کے کانسیپٹ کو تو آپ نے رول آف اتھارٹی سے بدل دیا, ختم کر دیا. تو کہاں رہ گیا فنڈامنٹل رائٹ, کہاں کوئی بات رہ گی؟ تو عاطف زئی صاحب نے کیا غلط بات کی ہے اور حامد میر صاحب نے کیا غلط بات کی ہے؟ یہ تو بنیاد اس وقت ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم آنکھیں بند کر کے آسٹرچ کی طرح ریت میں اندر اپنا سر دبا لیں اور کہیں کہ جی کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرات تو ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں بری طرح سے, اور اندر کے خطرات تباہ کرتے ہیں. آج ہم بغلے تو بجا لیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بڑا کچھ کر دیا, لیکن جو ہم خود کر رہے ہیں کیا ایک دوسرے اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت مسلمانوں سے اور کسی سے نہیں ہے. پروگرام میں اب گفتگو ہوگی ان خزانوں کی جس کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے, جو خزانے ہیں تیل سے بھرے ہوئے جن کا پاکستان کافی وقت سے منتظر ہے. اور اس گفتگو کا آغاز ارباب صاحب آپ کی طرف سے کرتا ہوں. آج امریکہ نے پہلے تو انڈیا کے اوپر 25% ٹیکس لگایا اور اب امریکہ نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل فائنل ہو گئی ہے. ہم پاکستان کے اندر جو تیل کے بہت بڑے میسو ذخائر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اور ایکسپلوریشن میں ساتھ کام کریں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سر, عمران خان کی حکومت میں بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان نے بہت بڑے تیل کے ذخائر ڈھونڈے ہیں, پاکستان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. ہمیشہ سنتے ہی ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. اور پھر پاکستانی سوچتا ہے ارباب صاحب کہ اگر ہمارے پاس اتنے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں تو ہم باہر سے کیوں منگاتے رہتے ہیں, اپنا تیل اپنی گیس کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں. ارباب صاحب کیا جواب دیں گے, کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک عمران خان صاحب کی حکومت کا تعلق ہے تو وہ 3.5 سال جو تھے, تو میرے خیال میں اس پر تو ہمیں بحث ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس وقت تو ملک بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا اور ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا. اگر اس وقت دیکھے پاکستان لیگ نون اور جو جماعتیں تھی تو انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر اس وقت وہ گورنمنٹ سنبھالی. اب میرے سوال پہ آئے نا سر پلیز. سوال یہ ہے کہ امریکہ کا جو وہ ہے نا کہ یہ انہوں نے بالکل آج یہ بیانات میں نے بھی پڑھے ہیں, دیکھے بھی ہیں, کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے ساتھ ذخائر بہت زیادہ ہے اور اس پر ابھی کام سیریسلی شروع ہو چکا ہے. تو ہمارے پاس بالکل گیس بھی بہت زیادہ ہے, اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تیل کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہے اور وہ ابھی نکل رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ تمام ذخائر اب کام آئیں گے, یہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے, سود مند ثابت ہوں گے. اور امریکہ بالکل اس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے. اور جس طرح کے امریکن کے صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی سب آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہندوستان بھی ہم سے تیل خریدے گا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ آوان صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان کی زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ پاکستانیوں کے نصیب میں کب آئیں گے سر؟ دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو خزانے ہیں وہ ہم نے کسی کے کبھی حوالے نہیں کیے, اور یہ پاکستان کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو ہے جس طریقے سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہماری فورسز نے, ہماری عوام نے جو جس طریقے سے جان لڑا کر, جانوں کے نذرانے دے کے دہشت گردی پہ قابو پانے کی طرف ہم رواں دواں ہیں. تو تقریباً عالمی فورم سے تمام لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ نے روابط جو ہیں بحال رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے, میں نے کہا کہ دیکھیں نا, امریکہ کا بھی جو کہ یوکرین میں آپ کو پتہ ہے کہ خالی معدنیات کی وجہ سے وہاں پہ جا رہا تھا, آج وہ جو ہے یہاں پہ آئل ایکسپلور کرنے کے لیے پاکستان کی طرف رواں دواں تبھی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم اس طریقے سے چٹان کی طریقے سے کھڑی ہے کہ اپنی زبان کے اوپر بھی کھڑے ہوگی, ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گی. تو یہاں پہ وہ آئل آ کے اگر ایکسپلور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ بیانیے کی جیت ہے, ہماری ملک اور قوم کی جیت ہے, اور ہمارے مخالفین جو ہیں ان کے سینے کے اوپر ایک قسم کا جو ہے رگڑا ہے. بالکل ٹھیک سر. احمد اویس صاحب, یور کلوزنگ کمنٹس. آپ کیونکہ پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ تیل اور گیس کے ذخائر ایسے ہیں کہ ہاتھ کو آیا پر منہ کو نہ لگا, یہ منہ کو کب لگیں گے پاکستانیوں کے سر؟
جی جو منہ کو اس وقت لگیں گے نا کہ جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو لوگ اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کے اوپر اگر کوئی چیز باندھ لیں اور منہ میں کوئی چیز نہ جانے دیں کہ یہ سرکاری خزانہ ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا اور کچھ چیز کھانی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ میں نہ لے کے جائیں اور عوام کے منہ کی طرف کر دیں. وہ بالکل. پھر اس کے بعد حالات بدلیں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا اور یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. آپ دیکھیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ خزانے بنیں گے نا اس سے اسٹیٹ کنسٹرکشن ہوگی لیکن ہمیں ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ نیشنل کنسٹرکشن کی, قوم کو تیار کرنے کی اس نظریے کے مطابق جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا. جب تک قوم تیار نہیں ہوگی ہم سارے ہمارے جو خزانے جو ہیں ہم لوٹاتے چلے جائیں گے. ابھی لوٹ رہے ہیں لوگ, ابھی اپنے لوٹ رہے ہیں, پھر باہر کے بھی لوٹنے لگیں گے. ابھی دیکھیں نا دونوں بھائی امیر ہو گئے, یہ ملک غریب ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں, آپ کے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھ لیں. یہ جب تک یہ اس صورت سے باہر نہیں نکلیں گے ہم کیسے ٹھیک ہوں گے. ویل کم بیک ٹو اعوان صاحب. احمد اویس صاحب بات اعوان صاحب کر رہے تھے نا کہ پولیٹیکل. جی اعوان صاحب از بیک, اعوان صاحب از بیک, پلیز کنٹینیو اعوان صاحب پلیز. جناب تو جناب میرا جناب جتوئی صاحب میرا جناب جتوئی صاحب وہیں سے شروع کروں یا دوبارہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سب کے ساتھ ہوئی آپ کہہ رہے تھے. جی میرا کہنا تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے سب کے ساتھ ہوئی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر احمد اویس صاحب کو یہ یاد ہوگا کہ جو 3 سال 7 مہینہ 22 دن جو ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ میں تھی اس میں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اپنے مخالفین کے لیے جو جذبات رکھتے تھے سینیریو کے اوپر وہ چیز نظر نہیں آئی. بالکل ٹھیک. یعنی اعوان صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو 3.5 سال میں انہوں نے بھی یہی کیا تھا, انہوں نے بھی انتقامی سیاست کو پروان چڑھایا تھا. احمد اویس صاحب آپ نے جو بویا ہے حکومت میں رہتے ہوئے وہی کاٹ رہے ہیں اس وقت جیل میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب. اگر مجھے اجازت دیں گے دو لفظ کہنے کی. جی احمد صاحب. دیکھیے شاہد صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت محترم ہے, بہت محترم. بس چند لوگ جن کی بہت عزت ہے ان میں سے یہ ایک ہے. بے شک. میں یہ دیکھیے میں نے ہسٹری کے پرسپیکٹو میں بات کی تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کسی کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھ لیجئے کہ پاکستان کے بنانے میں اگر کسی قوم کا اگر کسی کا کنٹریبیوشن تھا تو بنگالیوں کا تھا, سب سے بڑا کنٹریبیوشن وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. قائد اعظم کی وہ جو ڈائریکٹ ایکشن کی کال کے اوپر جو کلکتہ شہر کے اندر بنگالیوں نے مسلمانوں نے جو حال کیا تھا کانگریس کا, آپ اس کو وہ انمٹ ہے, تاریخ کے وہ سطور مٹائے نہیں جا سکتے. وہ سر دوسری بار بھی آزادی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, وہ تو دوبارہ انہوں نے حسین واجد سے آزادی لے لی. یہی بتانے لگا ہوں. اور آپ نے ان بنگالیوں کو جو میجورٹی میں تھے اور ہم ویسٹ پاکستان میں مائنورٹی میں تھا, اس پاکستان میجورٹی میں تھا, آپ نے مائنورٹی نے میجورٹی کو دھکیل کے الگ کر دیا اپنے سے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اور کس کی نے کہا؟ یحییٰ خان کے کہنے کے اوپر وہ غدار ہو گئے. اس کے اوپر اعوان صاحب سے میں جواب لیتا ہوں. میں یہ آپ کا پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. چلے آپ کمپلیٹ کریں. سوری احمد صاحب آپ کمپلیٹ کریں. اور میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں بڑے تکلیف سے اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. میں نیشنلسٹ ہوں. میں پاکستانی قوم کو اور پاکستانی قوم نے جس طریقے سے اپنی غربت کے باوجود اتنی خوبصورت اور اچھی آرم فورسز تیار کی, ان کو اپنا پیٹ کاٹ کے ان کا بجٹ پورا کیا, اور ایک ویل اکوپڈ آرمی جس نے کہ اپنی دھاک بٹھا دی اور اس نے انڈیا کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی. تو احمد صاحب یہ بتائیں, اب یہ بتائیں آپ مجھے کہ 5 اگست کو کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی یہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فورٹیل. اب جو سچویشن اب پیدا ہوئی ہے, چلے یہ بتائیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا تو ضرور. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا, کم ہوگا زیادہ ہوگا, یہ اب کنسسٹنٹلی چلے گا. اب یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ٹل دی فال آف دی گورنمنٹ. یہ معاملہ چلے گا.
اور اگر 5 اگست سے پہلے گنڈا پور صاحب کو بھی گرفتار، عمر ایوب کو بھی گرفتار، شبلی فراز کو بھی گرفتار، سب کو گرفتار، تو پھر کون کرے گا لیڈ اس احتجاج کو؟ کریں گے، لیڈ کرنے والے سب کریں گے بھی، اور یہ اپنے ہی وزن سے یہ گریں گے، اس بری طرح سے گریں گے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا ہسٹری میں آپ کھول کے دیکھیں تو اس طرح سے نظام کبھی کسی حکومت کا کسی ملک کا نظام چلا نہیں ہے. ظلم کے بنائے ہوئے نظام جو ہے بری طرح سے وہ کچلے گئے ہیں، اور ہسٹری نے بڑے برے ناموں سے ان کو یاد رکھا ہے. یہ بھی اسی میں جا رہے ہیں، اسی لائن پہ چل رہے ہیں. یہ خطرناک ترین صورتحال پیدا کر رہے ہیں، جس سے ایک سوسائٹی فری فار آل. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جرگہ بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور جرگے نے ایک اور قتل کر دیا. لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس لیے قانون ختم ہو گیا. جب عدالتیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو قانون کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ اس خطرناک صورتحال سے ملک دوچار ہے اس وقت. بالکل. اور یہ آپ کو یہ اس دور میں ہو رہا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ شہباز شریف جب پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نظام شروع ہوا تھا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ایڈوکیٹ صاحب، جزاک اللہ خیر. سینٹر شہادت اعوان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ساتھ ارباب فضل صاحب آپ کے لیے بہت مشکور ہیں. پروگرام کے آخر میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کے مستقبل میں بہتری عطا فرما، اپنی رحمت اپنی برکت عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی طاقت بھی عطا فرما. آپ بھی کہیے میرے ساتھ آمین. I'll see you on Monday. اللہ حافظ.